भाई राइजिंग पाकिस्तान वैसे तो आप सबका शो है, लेकिन ख़ास तौर पे इस शो के जो ओनर्स हैं ना, इसके मालिक जो हैं, वो हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। और बच्चों से रिलेटेड जब भी कोई बात हो ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। आज राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी मेहमान हैं, उनका नाम है कुलसूम ज़ेब, और ये एक लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी मेहमान हैं, जिनके क्रेडिट पे 60 किताबें हैं। 60 किताबें इन्होंने लिखी हैं पश्तो उर्दू में। एकेडमी ऑफ राइटर्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये मेंबर हैं, और अभी हाल ही में इनकी बहुत ही दिलचस्प किताब शाया हुई है, जिसमें इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पश्तो बोली समझी जाती है, वहाँ पश्तो ज़बान में बच्चे जो खेल खेलते हैं, वो जो उसके गीत बन जाते हैं, वो जो उसकी शायरी है, जो सीना बसीना नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही है, जिसके शायर का नाम भी शायद लोगों को मालूम नहीं, उनको इन्होंने मुरतब किया है, इकट्ठा किया है। ये तो इनका ख़ास अब का काम है। लेकिन जो 60 किताबें मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनका जिक्र, उसमें से 45 किताबें कुलसूम ज़ेब साहिबा ने बच्चों के लिए लिखी हैं उर्दू पश्तो में। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि कुलसूम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे मिजाज? यकीन करें आज मुझे वाकई में किसी टीवी पे जाके खुशी हो रही है। अच्छा जी। हाँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ ना, इसलिए। आप मेरी फ़ैन हैं? हाँ बिल्कुल। अब आप ये कहेंगे मैं बचपन से आपको देख नहीं नहीं नहीं, हम साथ बड़े हुए हैं। अच्छा नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है जी। माशाल्लाह आपका इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जो अदब की दुनिया में आपने लिटरेचर को दिया है, पश्तो में भी और उर्दू में भी। यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो आपकी किताब अभी हाल ही में शाया हुई है, ये आइडिया पहले तो बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त है कि जो खेल खेले जाते हैं उनके राइम्स को, उस शायरी को मुरतब किया जाए, बड़ा ज़बरदस्त। असल में पहले मैं आपको बताऊं कि मैं प्राइमरी स्कूल टीचर रही हूँ 30 साल तक, और ये मैं अपनी खुशी से बनी थी कि जब मैं शुरू कर रही थी मुलाजमत, उस वक्त ये हाल नहीं था जो अब है कि कहीं किसी को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती। हमारे टाइम में ये था कि एक एप्लीकेशन मैंने लिखा 87 में, और वो जाके मंजूर हुआ। उस टाइम मैंने मैट्रिक किया था, और फिर पूछा गया किस स्कूल में जाना है, प्राइमरी मिडल हाई ये भी बता दो। मैंने कहा प्राइमरी, इसलिए कि बच्चे मुझे अच्छे लगते थे। तब फिर मैं गई हूँ प्राइमरी, और वहीं से जो अपने अंदर का बच्चा है उसको तस्कीन पहुँचाने के लिए यही था कि बच्चों के साथ खेल खेल में सारा कुछ। और यकीन करें जब आप बच्चों पे फोकस करते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, तब आपको आगे बढ़ने में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो 30 साल कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं। उसी दौरान जो था एज अ मास्टर ट्रेनर स्कूलों में जाके मुख्तलिफ़ स्कूलों का विज़िट करके, और ये वो तकरीबन जितने भी स्कूलों में जो काम करने वाले NGOs थे, GIZ, PRP वगैरह, सब के साथ काम किया, DCT के साथ काम किया, किताबें लिखी, निसाब बनाया जी, सारा कुछ बनाया, किताबें लिखी। आपने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। अभी भी जिंदा है, अभी भी खेल रहे होते हैं हम दोनों साथ साथ। अपने बच्चों में भी उसी बच्चे को ढूंढा, उसी बच्चे से प्यार किया। तो ये है कि जब आप इसी तरह की किसी चीज़ में ख़ुद को ज़म कर लेते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन इस किताब, अगर आपका कैमरा दिखा दे, ये जो आप इसको इसी तरह रखिए, हम इसका क्लोज़अप बनाते हैं जी। इसकी जो तख्लीक का ख्याल आया, तो उसी टाइम बच्चे जब खेल रहे होते थे मुख्तलिफ़ स्कूलों में, वो गा रहे होते थे। हमने अपने बचपन में भी बहुत सारे गीत गाए, तो वो सब कुछ मेरी आदत है, मैं रिकॉर्ड लिखती रहती हूँ, चाहे वो मैं किसी मकसद के लिए नहीं, अपने अंदर का बच्चा जो है उसको खुश करने के लिए। अच्छा, 30 साल का ये रिकॉर्ड था। फिर ये भी था कि हमारे एक राइटर गुज़रे हैं, पश्तो एकेडमी पेशावर, डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ताहिर साहब उसका नाम था, और पहली तख्लीक उनकी आई थी इस हवाले से दमाशुमानो सोतुना और संदरे। इस किताब का नाम है दमाशुमानो संदरी ओ किस्से, यानी बच्चों के किस्से, इसमें कुछ कहानियाँ हैं और कुछ वो गीत हैं जो बच्चों ने गाए। अच्छा, अब जो है हमारे, वैसे सुनाए भी, मैं चाहूँगा कि मैं सुनाऊंगी। हाँ। इससे पहले ये संदरे है क्या, असल में जो हमारी पंजाबी फ़ोकलोर है, बलूची फ़ोकलोर है, सिंधी फ़ोकलोर है, पश्तो फ़ोकलोर है, उन तमाम जो ज़बानें हैं ये सारी, इसमें बच्चों की के ये गीत हैं।
ہر جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی تقریباً شینا زبان کی وہ جو ہمارے دوستوں سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے, ہم ملتے رہتے ہیں مختلف میلوں میں, تو میں نے ان سے بھی ایک ایک دو دو اکٹھا کیا کہ ہر زبان کی اس میں شمولیت ہو. تو اس میں وہ ہے سندھی بھی ہے, شینا بھی ہے جس کو میں پڑھنا نہیں جانتی, اس میں بلوچی کے بھی ہیں, براہوی کے بھی ہیں اور پشتو کے بھی ہیں. اس میں اردو کے وہ گیت بھی ہیں جو مختلف شاعروں نے لکھے اور چھوٹے چھوٹے وہ 3 4 4 لائن وہ بچے کھیل کھیل میں گاتے ہیں, تو وہ بھی ہے. اردو کا بھی کچھ ہمیں سنائیے, ایک آدھ کو اردو کا سنائیے, پشتو بھی سنائیے مفہوم کے ساتھ. تو یہ جو تھا محمد نواز طاہر صاحب نے آج سے 70 سال پہلے لکھا تھا. اچھا. 60 سال پہلے وہ ایک کتاب آئی تھی ان کی, تو وہ اس کے بعد سے پھر نہیں آئی. تو پھر یہ ذخیرہ جمع تھا, میں نے کہا چلو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. ساری چیزیں کر لی اس کو بھی. 60 تو کر لی ہیں, 59 کر لی ہیں, 60 بھی کر لیتے ہیں. جی اس میں یہ ہے کہ ہم جب بچپن میں, یہ ہماری اپنی بھی کہانی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو ابھی بھی بچے کرتے ہیں دیہاتوں میں. اچھا. ہا غدی اخان راغلو ڈکے ڈکے پخیلکتو تیان رالو او دخار ہلکان وائی چیز منخزی پختنی دی یو گز گزی پینسی دی یو چنگ پی ستاری دی. اس کا ہے کہ وہ دیکھو اونٹ آ رہے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں اونٹوں کے. اچھا, پھر یہ لڑکے کہتے ہیں کہ جو ہماری شادیاں ہوں گی اور ہماری بیویاں ہوں گی تو ان کے جو ہیں ان کے پانچے بھی اسی طرح پھولوں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے اور اس پہ ستارے بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو دیکھیں یہ جو ایک پائنچوں کا اور اونٹ کے پاؤں کو اپنے بیوی کے پائنچوں سے وہ بھی بھرے بھرے, یہ بھی بھرے بھرے, تو کتنا اچھوتا سا خیال ہے. یہ بچے ہی کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ مجھے بتائیں کہ ان کی اس کی ہسٹری کیا ہوتی ہے ان گیتوں کی؟ کوئی نہیں, کوئی ہسٹری کوئی بھی نہیں. نہ تو ان کا کوئی شاعر ہے, نہ تو ان گیتوں کو کسی نے سوچا. بچے جو بھی گائے وہ خود ہی بنتا چلا جاتا ہے. اور یہ سینہ بسینہ, مطلب جو میری ماں نے اپنے بچپن میں کیا وہ مجھ تک پہنچا, میں نے کیا میرے بچوں تک پہنچا, ان کے ذریعے ان کے بچوں تک پہنچے گا. تو دیکھیں نا, پشتو بھی بڑی پرانی زبان ہے, بالکل ہزاروں سال پرانی زبان. ایگزیکٹلی. اسی طرح پنجابی یا سندھی یا جو بھی ساری زبانیں ہی اسی طرح ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کلثوم زیب صاحبہ کہ یہ اوریجنیٹ جہاں سے ہوا ہوگا ایک مصرع, وہ بنتے بنتے اوریجنل اس فارم میں شاید نہ ہو, وہ بنتے بنتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کے کھیل کھیل میں ہی بنتی چلی گئی پوری نظم. بالکل بالکل. مطلب اس ٹائم جو چیزیں تھی اس میں شامل تھی. بعد میں جس طرح وقت بدلتا ہے, جدیدیت آتی ہے, وہ جدید چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں. کیا ہمیں اسپینش میں یا لیٹن امریکن کلچر میں یا ہر زبان میں ایسے ہی ہر ملک میں ہے اس طرح ہے. تو ایک بات ہے کہ ایک دن میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی, تو میں نے چائنا کی خاتون کو ایک نہر میں کپڑے دھوتے دیکھا. اب جس انداز سے وہ کپڑے دھو رہی تھی, بڑے سے پتھر پہ رکھ کے اور اس کو کوٹ رہی ہے, یہی سیم ہمارے گاؤں میں ہم نے بچپن میں کیا, اور ہم نے عورتوں نے اسی طرح کپڑے دھوئے جس طرح سے وہ کر رہی تھی. تو دیکھیں جس طرح خاتون چاہے وہ کہیں کی بھی ہو, معاشرتی لحاظ سے خواتین کے سارے کام ایک جیسے ہیں, اسی طرح بالکل بچوں کے بھی ہیں. آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ آپ کا گاؤں کہاں ہے؟ کہاں پلی بڑھی؟ میرے جو گاؤں کا نام ہے وہ سوابی منیری بالا ہے, اور سوابی وہیں پہ میری پیدائش ہے. تو 7ویں میں جب میں نے پہلی غزل لکھی پشتو کی, اور 9ویں میں جب تھی تو افسانہ لکھا, اور وہی جو کا تو اسی طرح میں نے شائع بھی کروایا جس طرح سے لکھا تھا, اس میں کوئی کانٹ چانٹ کچھ نہیں. تو وہ ایک, تو میں سوچتی ہوں ہمیشہ کہ جو ماحول ہوتا ہے گھر کا وہ بچوں پہ ضرور اثر کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا محسوس کیا, اور شاید میں نے اس ادب کے ذریعے اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے یا دوست بنانے کے لیے اس کو چوز کیا. یہ ایک چیز ہے, اور یہ پہلی بار میں بتا رہی ہوں آپ کو. وجہ یہ ہوئی کہ جس طرح سیاسی گھرانے ہوتے ہیں تو وہاں ہر کوئی
جلدی میں ہوتا ہے، وہاں پہ بچوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا. مجھے پالا جو ہماری منہ بولی ماں تھی، گھر میں کام کرنے والی، اس نے پالا، اس نے سکھایا. پھوپھی نے یہ سکھایا کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح چباتے ہیں، کس طرح پانی پیتے ہیں. یہاں تک کہ چائے کا گھونٹ جب آپ پیو تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے منہ کے اندر کیا گیا ہے، آواز اس کی نہ آئے، یہاں تک اس نے بتایا. تو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، یہ آداب سارے دیگر خواتین نے سکھائے. ماں کو کچھ پتہ نہیں تھا، بچہ پیدا کیا اور گھر میں. اور یہ شاید ہماری جو معاشرتی زندگی ہے سیم ٹو سیم اس میں ہے کہ ماؤں کو پتہ نہیں چلتا، پھوپھی پالتی ہے، خالہ پالتی ہے، گھر کا بڑا جو ہے وہ کیئر کرتا ہے. لیکن شاید دیکھیں کلثوم، یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر بہت میں اگر زیادہ ماں ہے، کو نہیں بہت معلوم زیادہ تو ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے. بہت زیادہ ہے. لیکن جو ہمارا پشتون معاشرہ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے شادی کی تو وہ الگ رہنے لگا. نہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں اور خوبصورتی بھی وہی ہے. اسی خاندان کے اندر میں پلی بڑھی، شادی ہوئی تب بھی اسی طرح کا ماحول تھا. اب الگ ہے کیونکہ بچے بڑے ہونے لگے، شہر میں تعلیم آپ اچھی کے تھی بچوں تو میں اس سے کو. کسی کو یہ شوق ہوا لکھنے لکھانے کا؟ یا میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ انگلینڈ ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے گیا، وہیں شادی کی، وہیں رہتا ہے، بچے ہیں. بچہ جو اس کا بیٹا ہے پہلا، ایرن نام ہے اس کا، وہ پشتو بھی بولتا ہے اور 5 زبانیں اس کو آتی ہیں. اچھا واہ. تو وہ مجھے دیکھ کے اب اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہ اسکول جاتا ہے، وہاں لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہے، کھیلتا نہیں. گھر آتا ہے تو کتابوں کا دوست ہے اور مجھے کہتا ہے میں آپ کو بیٹ کروں گا، آپ نے کتنی سی کتابیں لکھی؟ میں کہتی ہوں 60. کہتا ہے میں 100 پورے کروں گا. تو یہ ایک چیز ہے. میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ PhD کے لیے گئی ہے لندن، تو کینسر پہ اس کا کام ہے. تو وہ بہت اچھی شاعر ہے اور بہت اچھی نثر نگار ہے. پشتو میں بھی کرتی ہے، اردو میں بھی کرتی ہے. جی. تو جو میرا منجلا بیٹا ہے، خیام اس کا نام ہے، لیکن تینوں بچے پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں. اچھا، پڑھتے ہیں اسٹوڈیو سے. یہ ایک چیز ہے. کلثوم، آپ نے جو بھی اس نشست کے آغاز میں بات کی تھی بڑی خوبصورت، کہ جو اپنے اندر جو انسان کے بچہ ہوتا ہے نا، جی جی، اس کے ساتھ وقت بتانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل کے بچے رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بے وجہ کی فیم کے دوڑ میں جو ہے ماں باپ بچے کو خود آگے کر دیتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ میں بچیوں کو بھی دیکھتی ہوں، لڑکوں کو بھی دیکھتی ہوں جو اپنی عمر سے بہت آگے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. ان کی معصومیت کو زخمی نہ کریں. وہ معصوم کہاں رہے؟ 10 سال کا بچہ اتنا آگے گیا ہے. اب ہمارے علاقے میں ایک 15-16 سال کے بچے کی شاعری کی کتاب شروع ہوئی ہے، چھپ گئی ہے. دوسری کتاب ابھی چھپی ہے، اس کی عمر 16 سال ہے. تو اس دن میں نے سوشل میڈیا پہ نیچے کمنٹ کیا کہ اس عمر میں جب ہم تھے ہمیں اپنے ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا. اس لڑکے کی 2 کتابیں کس طرح آئی؟ تو یہ ایک معاشرتی داداگیر، دہشت گردی ہے. جب ہم بچوں کو یوں فیم کی خاطر آگے کر رہے ہیں. کیا ہوگا اگر بچے کے لاکھوں فالوورز ہیں؟ اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا وجود، اس کا اپنا احساس تو مر رہا ہے نا. اس چیز کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور یہ ہماری رائٹرز جو ہیں کم از کم میں خود آج آپ کے اس ٹی وی کی وساطت سے ان تمام لوگوں کو جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں اور مطلب غیر ضروری ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ کریں. ان کو مشاعروں میں بلانا، ہماری طرف ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں. ان کو مشاعرے میں بلانا، ان کو ایک عزت دینا سٹیج پہ. بے شک آپ ان کو تقریری مقابلوں میں اس میں ڈالیں، وہ اسکول تک ہو، یوں گیدرنگ میں نہ ہو. چونکہ ادیبوں کا ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی غزل سنا رہا ہے. نا کہ پیسہ کمانا ہے، وہ آپ والی بات، فالوورز ہوں، پھر اتنے فالوورز ہو جائیں گے، پھر وہ ریل اتنی وائرل ہو جائے گی. ٹک ٹاک نے بیڑا غرق کیا تمام بچوں کا. سوشل میڈیا اگر ایک لحاظ سے ہم دیکھیں، اس نے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ، ایک گاؤں بنا دیا. لیکن وہاں پہ ہماری جو جوان نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جو ہے زندگی تباہ کر دی ہے. اچھا، آخر میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ 60 کتابیں لکھی، 60. جی. اس وقت آپ اکیڈمی آف رائٹرز کی بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں. یہ جو 60 کتابیں ہیں، یہ کیا ہوتا چلا گیا؟ مطلب 60
منہ سے کہنا آسان ہے، 60 کتابیں لکھنا آسان، یہ اس وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا یا کوئی پلاننگ تھی؟ یا اگر میں آپ سے پوچھنا کہ آپ کی اگلی 10 کتابوں کی کوئی پلاننگ ہے، 70 بھی کرنی ہے کیا؟ مجھے کچھ نہیں اندازہ توصیف، میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ میرا کوئی نہیں خیال ہوتا کہ میں بیٹھوں اور بیٹھ کے میں کام کروں، مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اور اکثر میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اس طرح کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں ایک چیز لکھ رہی ہوں، چاہے وہ افسانہ ہے، چاہے وہ نظم ہے، غزل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر کسی نے مجھے ادھر سے آواز دی، کوئی ٹک کی آواز میں نے سنی، تو وہ میرا دھیان سارا ٹوٹ جاتا ہے، اس ماحول سے میں نکل آتی ہوں اور پھر وہ چیز سالوں میں کبھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک چیز میرے ساتھ ہے۔ تو شاید آمد کا وہ سلسلہ ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے، خاموشی ہو، میں کبھی کبھار میں اکثر مہدی حسن کی غزلیں یا اس کی فلمی موسیقی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، نور جہان کی، وہ میں سنتی رہتی ہوں، میں لکھتی رہتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کہیں شور ہو رہا ہے۔ میں نے پشتو کی لکھی اور وہی میں سن کے میرے کبھی کانوں میں ہوتا ہے، اور یہی چیزیں میں کرتی رہتی ہوں۔ مہدی حسن خان صاحب کی غزل لگی ہو، میڈم نور جہاں کے گانے لگے ہوں، تو آپ کو وہ شور نہیں لگتا، اس میں آپ لکھتی جاتی ہیں؟ اس میں لکھتی رہتی ہوں، لیکن ویسے اگر دروازہ بھی کھٹک جائے تو وہ شور مجھے بہت برا لگتا ہے، کسی نے آواز دی، کسی نے بلایا۔ اور پھر یہ ہے کہ 4 ناول میرے ہو گئے ہیں، ایک تو آج اس کا سیشن تھا، زسوزم کے نام سے تھا، می سوزم، اور ڈاکٹر حمیر اشفاق کا ناول تھا، ترجمہ کیا ہے میں نے اس کا رابعہ خزداری کے اوپر۔ دوسرا میں نے محمد عاصم بٹ کا کیا ہے، وہ وہاں سے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بھی شائع ہو رہا ہے، تو اس کا تمام کا نمگڑے کے نام سے کیا ہے، پشتوں میں ترجمہ۔ 2 میرے اپنے ناول ہیں، چاند گل کے نام سے پہلا ناول میں نے لکھا، اور ابھی ہمارے پشتو ادب میں پہلا تاریخی ناول کسی خاتون کا، وہ میں نے کیا ہے، 15 کردارونا، 5 کردار اس نام سے، اور وہ تاریخی ہے۔ بابر بادشاہ کا جو زمانہ گزرا، اس میں ایک خاتون تھی، ماں بیگم، پشتون تھی، تو وہ اور اس کی ارد گرد جتنی بھی خواتین تھی 5، ہاں ان کے اوپر ہے۔ اور ایک ہے بڑی بی، مور بی بی، جو کہانی سناتی ہے، تو یہ ایک تکنیک نیا میں نے یوز کیا ہے اس میں، جی، تو وہ راوی ہے۔ اور باقی 3 جو کردار ہیں وہ پشتون، جو معتبر ہیں، ہماری پشتون خواتین بہت زیادہ۔ کوئی مجھے کہتی ہے تو میں کہتی ہوں ہاں مجھے قلم سے لکھنا بھی آتا ہے، لیکن میں پستول سے فائر بھی کر سکتی ہوں۔ تو یہ ہمارے پشتونوں کی خون میں شامل ہے کہ کوئی خاتون ہے وہ کسی مرد سے قوت میں اور مقابلے میں کم نہیں ہے، بے شک تربیت ایسی ہوتی ہے ہماری۔ واہ واہ، جی، اور کچھ تحقیقی کام ہے میرا، جو اکیڈمی ادبیات کے پروجیکٹ میں لیتے، ایک ناول پہ 1912 سے 2023 تک کا ناول کا جو ہسٹری ہے پشتو ناول کی، وہ میں نے کی، وہ شائع ہو رہی ہے۔ پھر میں نے پشتون خواتین لکھاریوں کے منتخب افسانے پہ 75 سال کی، وہ ترجمہ کیا، ایک اور خاتون پہ لکھا۔ 70 پہ جانا ہے آپ نے، ابھی کتابوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور ایک جو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، پختنیم الغلری کے نام سے میں نے ایک تحقیق کی ہے، تنقید بھی ہے اس میں، وہ 300 سالوں کے احاطہ ہے اس کا، جتنی بھی پشتون خواتین پاکستانی گزری ہیں اور ہیں، ابھی موجود ہیں، جدید، کلاسیکل اور 20ویں 21ویں صدی کی ساری، تو وہ اس میں ہیں، موجود ہیں اس کتاب میں۔ تمام جنہوں نے شاعری کی، جنہوں نے افسانہ لکھا، جنہوں نے تحقیق کی، وہ پوری ایک ہسٹری وہ موجود ہے اس میں فیس بک کی شاعرات بھی ہیں جو میدان پہ نہیں ہیں، اور فیس بک پہ ہیں جو مرد حضرات اپنی اندر کی عورت کو تسکین دینے کے لیے فیس بک پہ پیج بناتے ہیں اور اپنی شاعری اس پہ خاتون کے نام سے ڈالتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اس میں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بہت اچھا ہے بھائی، بہت لطف آیا کلثوم زیب صاحبہ آپ سے مل کر، آپ کے کام کے بارے میں جان کر، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ میں نے آپ کو بہت دیکھا، بہت سنا، لیکن فیس ٹو فیس یقین کریں یہ بھی ایک لمحہ ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ عنایت آپ کی، بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کو کلثوم زیب صاحبہ کی باتیں کیسی لگی؟ آج کا پورا شو کیسا لگا؟ مینا طارق بھی تھیں اور ظاہر ہے کہ شو کے دوسرے سیگمنٹس بھی تھے، ضرور ہمیں بتائیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی، اور ہمارا جو انسٹاگرام کا پیج ہے رائزنگ پاکستان کے نام سے،
اس پہ بھی آپ کا فیڈ بیک اس کا ہمیں انتظار رہے گا. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.